अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं अली अब्बास। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद छिड़ने वाली जंग को एक हफ्ते से ज़ायद हो गया है। इस दौरान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात भी हुए और आर्जी जंग बंदी पर भी इत्तफाक हुआ, लेकिन अमली तौर पर इसका कोई भी नतीजा अब तक सामने नहीं आया। अब मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते होगा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने रूस पर पाबंदियाँ आयद की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई, लेकिन करारदाद की राय शुमारी में पाकिस्तान समेत 36 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन पर रूसी जहरीत के बाद आलमी सतह पर एहतजाज किए जा रहे हैं। कई ममालिक की कोशिश है कि किसी तरह इस तनाज़े को ख़त्म करवाया जाए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि तीसरी आलमी जंग का खतरा है और अगर जंग हुई तो ये एटमी जंग होगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम, जो कि आलमी सूरत हाल पर खासी गहरी नज़र भी रखते हैं। उनसे रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और आलमी सतह पर इसके असरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर खुशामदीद। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग हमारा मौजू है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 8 से ज़ायद रोज़ गुजर चुके हैं। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात भी देखे गए, लेकिन जंग बंदी ना हो सकी। ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती नज़र आ रही है आपको? जी, मुझे ये खौफ है कि ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि अब तक जो पार्टीज हैं उनमें कोई सुलह आते हुए नज़र नहीं आता है। तो हमें इस पे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है अक़वाम मुत्तहिदा में और बायलैटरली दोनों पार्टीज़ के साथ, सब पार्टीज़ के साथ, कि इसमें कोई मुज़ाकरात जो चल रही हैं इससे कोई नतीजा निकले और जंग रुक जाए। सर ये बताइएगा, क्या यूक्रेन वाकई यूरोप की जानिब से तन्हाई का शिकार हो चुका है या पसे पर्दा अमरीकी और नेटो फोर्सेस की मदद की जा रही है? जी जी, ये सही है। अगर नेटो कुछ करता है तो एक बहुत बड़ी जंग, दुनिया की जंग हो सकती है। रूस और दरमियान वो बहुत ही खौफनाक दुनिया के लिए होगा। तो कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए और हमारी यही कोशिश है कि कुछ सुलह हो जाए और ये जो पार्टीज हैं उसमें सीज फायर हो जाए और जो कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका निकाला जाए। तो हमारी कोशिश तो ये है और दुनिया की भी कोशिश यही है कि जंग को रोका जाए किसी तरीके से। मुनीर अकरम साहब ये बताइए कि अगर रूस इस जंग को बढ़ाता है तो तीसरी आलमी जंग का क्या नतीजा निकलेगा? जी, मैं कह नहीं सकता हूँ मैं आपसे। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि तीसरी आलमी जंग हो और न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान हो तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खौफनाक नतीजा निकल सकता है। तो उसको तो हमने हरगिज रोकना है और इसीलिए सब जो पार्टीज हैं उनको समझना चाहिए कि ये इसको बहुत ज़रूरी है कि जो पोजीशंस हैं रूस की और यूक्रेन की जो पोजीशन उसमें कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाए जिससे ये जंग रुक सके। तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और सब हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो पार्टीज हैं उनको मनवाया जाए कि एक सीज फायर हो जाए और मुज़ाकरात जो हैं उसमें कोई नतीजा निकाला जाए इससे।
سر یہ بتائیے کہ پاکستان یوکرین کی آزادی اور سالمیت کی حمایت کے بیانات دیتا رہا ہے، لیکن اس موقف کا اظہار جنرل اسمبلی میں کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے پاکستان کے تعلقات تو سب ممالک ہیں، جو سب طاقتیں ہیں، جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، روس ہے، چین ہے، ان سب سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے موقف، اس قسم کی جو حالات ہیں، اس میں ہم ایک رول ادا کر سکتے ہیں جس سے صلح ہو سکے اور کوئی سمجھوتا ہو سکے. تو پاکستان کو اگر اس طرح کی رول پلے کر سکتا ہے تو وہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. اس میں ہم نے اپنے آپ کے لیے ڈپلومیٹک سپیس رکھنی ہے جس میں ہم سب پارٹیز کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں. تو اس لیے یہ ہمارا ایکسٹینشن اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے. سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ روس اور یوکرین کے درمیان موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ میں پاکستان نے جو موقف اختیار کیا اس کو عالمی سطح پر کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے؟ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا میں 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے ہماری ہم ایک ملٹری پاور ہیں، نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں. تو ہمیں کیسے دیکھا جاتا ہے تو وہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑی طاقت کی تحت ہمیں دیکھا جاتا ہے، ہماری کریڈیبلٹی ہے، اور اسی لیے ہم انٹرنیشنل افیئرز میں، اقوام متحدہ میں ہم ایک اہم رول پلے کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، اپنے خطے کے لیے، افغانستان میں، کشمیر کے مسئلے کے اوپر، اور جتنی بھی جو ریجنل ایشوز ہیں اس پہ ہماری ایک بڑی آواز ہے. تو ہمیں ایک رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہماری پوزیشنز جو ہوتی ہیں اس کو اسی نظر سے سیریسلی لیا جاتا ہے. جی ناظرین، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ پر ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. کچھ مزید اہم سوالات پر بھی ان کا تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ میں روس کے خلاف ووٹنگ میں پاکستان نے حصہ کیوں نہیں لیا. پاکستان نے رائے شماری میں شامل نہ ہونے کا جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو عالمی برادری کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ ان تمام تر سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم. ایک بار پھر ان کی جانب بڑھیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان روس کی حمایت کے سبب امریکہ اور مغربی مخالف اتحاد کا حصہ تو نہیں بن رہا؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو آپ نے جو جملہ کہا کہ پاکستان نے روس کی حمایت کی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. روس کی ہم سب کی حمایت کرتے ہیں. ہماری، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے تعلقات سب بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات پرنسپلز پہ ہیں. ہماری نیشنل انٹرسٹ دیکھ کر ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. تو ہمارے نیشنل انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ کچھ مختلف ہیں، روس کے ساتھ مختلف ہیں، یورپ کے ساتھ مختلف ہیں، چین کے ساتھ مختلف ہیں. تو ہم اپنے جو انٹرسٹ میں جو تعلقات بناتے ہیں، اور وہ نہ کس کے خلاف ہیں نہ کس کے فیور میں ہیں، وہ ہماری فیور میں، ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں جب ہم تعلقات بناتے ہیں ایک ایک ملک کے ساتھ. بڑے جو ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے خطے میں ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بنتے ہیں. کس اور کی نیشنل انٹرسٹ دیکھا نہیں جاتا.
ہمارا خود کا نیشنل انٹرسٹ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ریلیشنز بناتے ہیں ایک ملک کے ساتھ. سر، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی نچلی سطح پر تعلقات کے سبب روس یوکرین تنازع پر غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ بات کتنی درست لگتی ہے؟ دیکھیں یہ ہماری جو پوزیشن ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ ہماری پوزیشن اس نظر سے دیکھا جانا چاہتا ہے کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں سب کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مدد کر سکتے ہیں اس وقت اس مسئلے کو حل کرنے میں، ایک سیز فائر لے آنے میں. وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم اگر ایک طرفہ پوزیشن لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ڈپلومیٹک سپیس نہیں ہوتی ہے وہ رول ادا کرنے کے لیے. تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابسٹین کرتے ہیں اس کے اوپر. اور کیونکہ جو قرارداد تھی وہ بہت ایک ون سائیڈڈ تھی اور انہوں نے کنڈیم کیا وغیرہ وغیرہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابسٹین کیا. ہمارے پاس سپیس اب تک رہتی ہے. یہ کس کے حق میں نہیں، کس طرف کے حق میں نہیں تھا، کس کے خلاف نہیں تھا. یہ ہماری اپنی سپیس ریٹین کرنے کے لیے تھا، جو ہمارے ڈپلومیٹک سپیس ہے، جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں اور ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر، یہ بتائیے کہ پاکستان کے علاوہ چین، بھارت، بنگلہ دیش اور متحدہ عرب امارات نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین پر روسی حملے کے خلاف رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. کیا ان ممالک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اب ایک ملک نے اپنی پوزیشن دیکھ کر اپنے نیشنل انٹرسٹ اور ان کے جو تعلقات ہیں جو سب طاقتوں کے ساتھ، اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے ہیں. تو اب میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ وہ تنقید کے وہ ٹارگٹ بنے یا نہیں بنے، پر اس میں ایک پوزیشن لینے میں یہ ایک فوراً نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ پوزیشن لی یا نہیں لی تو اس کا پھر نتیجہ ہوگا، آپ سے ہم بدلہ لیں گے. اس ڈپلومیسی ایسی نہیں چلتی ہے، اس میں بہت ساری کیلکولیشن ہوتی ہیں. سر، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یوکرین جنگ کے بعد عالمی سیاست میں خاصی تبدیلیاں متوقع ہیں. اس نئی پیدا شدہ صورتحال میں پاکستان کے لیے کافی مراحل درپیش ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے اس میں ایک تو ہیومینیٹیرین جو پرابلمز تھے وہ ہم نے حل کر دیے ہیں. وہ ہمارے زیادہ تر جتنے بھی پاکستانی وہاں سٹیزنز تھے وہ وہاں سے ایویکویٹ کیے گئے ہیں. چند میرے خیال میں رہتے ہیں، ان کو وہ کوئی وہیں رہنا چاہتا ہے، کوئی نکلنا چاہتا ہے، تو اس کی ہماری جو سفارت خانے ہیں وہ سب مدد کر کے وہاں سے ان کو نکلوا رہے ہیں. ایک تو یہ پہلی سب میں بڑی بات ہے. دوسرا ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو اکنامک فائنینشیل سینکشنز لگائے گئے ہیں نیٹو نے، یو ایس اور یورپ نے، اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. تو اس کی اسیسمنٹ ہم نے کرنی ہوگی اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ امپیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں اور اس کا سولوشن کیسے نکال سکتے ہیں. کچھ بینکنگ میں ایشوز آئیں گی، کچھ پیمنٹس میں آئیں گی، انرجی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اس کو سہنا پڑے گا. تو یہ مشکلات کچھ آئیں گی. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ تو کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر سب میں زیادہ امپیکٹ آتا ہے، اکنامک امپیکٹ جو ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمارے اوپر کچھ امپیکٹ آئے گا، اس کو ہم نے اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے ہم نے سولوشنز ڈھونڈنے پڑے گا. منیر اکرم صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دنیا بھر میں یوکرین کی جنگ بندی کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاج کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہی صورتحال مسلمان ممالک کے حوالے سے دیکھتے ہیں جن میں شام، عراق، فلسطین، کشمیر یا دیگر مثالیں موجود ہیں، تو یہاں جنگ بندی کے لیے اس سطح پر احتجاج نہیں کیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک انٹرنیشنل جو ہماری سسٹم ہے اس میں یہ ایک فطور ہے. یہ فطور ہے ڈبل سٹینڈرڈز کا، کہ جب بڑی طاقت
طاقتوں کی سازش ہوتی ہے تو اس پہ توجہ دی جاتی ہے، اور جب مسئلہ ان کے انٹرسٹ پہ نہیں امپیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ بھول جاتے ہیں۔ ہماری کوشش اقوام متحدہ میں اور ہماری ڈپلومیسی کی کوشش یہی رہتی ہے کہ پوری دنیا کو ہم بتائیں کہ جو مسئلے ہمارے ہیں، جیسے کشمیر کا مسئلہ، وہ ہمارا اہم مسئلہ، اور اس میں جو ہندوستان زیادتیاں کر رہا ہے وہ کچھ کم نہیں ہے جو باقی جیسے یوکرین یا جہاں میں اب پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جو ہیومینیٹیرین اور ہیومن رائٹس کی کرائسس، تو کشمیر میں یہ اس قسم کے مسئلے تو ہر روز ہو رہے ہیں، اور دنیا کی اس پہ توجہ یہ نہیں ہوتی ہے، امریکہ نہیں کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف بولنے کے لیے۔ تو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ بہت بڑی بڑی آواز نکالتے ہیں کچھ مسئلوں پر کشمیر کے مسئلے پہ کیوں آپ نہیں بول سکتے؟ تو یہ تو ہماری ڈپلومیسی کا ایک پارٹ ہے، اور ہم اس کے اوپر ہر وقت ان کی توجہ لے آتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈ سے ورلڈ آرڈر نہیں بن سکتا۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ اور عالمی سطح پر اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر اپنا تفصیلی تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور میں مکمل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا جائے گا۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ علی عباس کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔